बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाक भारत कशीदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो शिद्दत थी वो कम हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अहम एक स्टेटमेंट दौरा सऊदी अरब पर जाने से पहले आया। मोदी ने भी तकरीर की है और फिर पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो यकीनन आपके सामने होंगी। इस सब के दरमियान में जो अहम मामला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद सोशल मीडिया का एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा धड़ा है जिसको समझा जाता है कि वो मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में काम करता है। ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहा है बल्कि हुकूमती बयानियाँ या रियासती बयानियाँ जो है उसको फैलाने का जो काम है वो उस ग्रोह के जिम्मे समझा जाता है। पाक भारत कशीदगी जब शुरू हुई तो हमने देखा कि बहुत सारे वो अकाउंट्स जो हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे उन्होंने हुकूमत पे ना सिर्फ तनकीद बंद की बल्कि कौम को ये पैगाम दिया कि सबको इकट्ठे होना है और भारत का मुकाबला करना है, भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है। वो लोग तो भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना शुरू हो गए, मगर वो लोग जिनको हमने देखा कि ना सिर्फ सड़कों से उठा के टीवी स्क्रीनों पर बिठाया गया बल्कि ये जो एक कहा जाता था फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, उसका महाज जिन लोगों के हाथ में दिया गया, जिन लोगों के हाथ में सोशल मीडिया की सारी गेम जो है वो सौंप दी गई, उन लोगों ने इस पूरे दौरानिए में जितने ट्वीट्स, जितनी वीडियोस नरेंद्र मोदी के खिलाफ की होंगी, यकीनन उससे दो गुना जो है वो पीटीआई की मुखालफत में की होंगी। वजह क्या है? इन लोगों के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह वगैरह ये क्या थे कि ये मोदी को टारगेट करने की बजाय पीटीआई को टारगेट कर रहे थे। सदीक जान साहब, DGISPR ने तमाम सियासी जमातों का बिला तफरीक उन्होंने कहा कि सबका इस पर बड़ा रोल है। सोशल मीडिया ज़ाहिर है एक टर्म थी डिजिटल दहशतगर्दी की और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग डिजिटल दहशतगर्दी कर भी रहे थे। पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के इदारों को जिस तरीके से मलाइन कर रहे थे वो ठीक नहीं था, लेकिन एट लार्जर स्केल हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये वॉरियर्स हैं। सो ये लोग कौन हैं जो अब यकजहती का पैगाम जो दिया गया था उसके खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, जो आपने डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है, एक बंदा होगा, दो बंदे होंगे, तीन बंदे होंगे, चार बंदे होंगे, ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान के लोग जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा था वो थे जो कह रहे थे कि हमने 8 फरवरी को वोट जिसको दिया उसकी बजाय वोट किसी और का निकला। उन्होंने कहा मैंडेट हमने किसी और को दिया, मुसल्लत किसी और को कर दिया गया। वो जो कह रहे थे कि इमरान खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो जो कह रहे थे कि 26 आईनी तरमीम गलत है, वो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जबर ये तशद्दुद का रास्ता बंद होना चाहिए, वो जो इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात कर रहे थे, तो उनको ज़ाहिर है डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा था जो कि गलत था। खैर, अब आए इस बात पर कि 10 मई जो है वो एक तारीखी दिन था जब पूरा पाकिस्तान मुतहद हो गया। भारत के ख़िलाफ़ हमारी जो अफवाज, हमारी जो एयरफोर्स लड़ रही थी और उनके पीछे पूरी कौम खड़ी थी। और जब कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो तो फिर नताइज यही निकलते हैं जो 10 मई को निकले। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत को जो धूल चटाई। अब आप देखें कि उसके बाद एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 14-15 लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर, जो इस वक्त पीटीआई को अटैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो उन सहाफ़ियों को अटैक कर रहे हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन इस मामले के अंदर ये जो पाकिस्तान और भारत वाला मामला है उस पे वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल ठीक। मामला और माजरा क्या है? मामला और माजरा बड़ा आसान है। मसला ये है कि 8 से 10 ऐसे ट्विटर के ऊपर अकाउंट हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन समझा जाता है, जिनके बारे में यह है कि वो जो बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, ये इस्टेब्लिश्ड है। क्योंकि ये वो 8-10 लोग हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने या तो PTV में नौकरी पर रखवाया या प्राइवेट चैनलों पर भारी तनख्वाहों पर नौकरी पर रखवाया, और कुछ को PTV पे भी रखवाया हुआ है, प्राइवेट चैनल पे भी रखवाया हुआ है, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स पे भी रखवाया हुआ है, और कुछ को जो है वो 2 जगहों पे रखवाया हुआ है, प्राइवेट चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी। अच्छा, कुछ हैं जिन्होंने अभी ये कहा मुख्तलिफ जगहों पे कि जनाब हमें भी कोई छोटा मोटा सेटअप बना के दें, तो उनको छोटे मोटे सेटअप बना के भी दिए गए हैं। किसी को स्टूडियो बना के दिया गया है, तो किसी को कोई और प्रोजेक्ट दिया गया है, और कुछ तो अभी हायरिंग के प्रोसेस में है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हुआ ये कि पहले तो इस बात पे आते हैं कि ये जो 8-10 लोग इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं और पीटीआई को अटैक कर रहे हैं, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं? मेरी एक असेसमेंट है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है,
میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی نیریٹو دیتی تھی تو وہ ان کے کوٹ سے بھی آتا تھا اور ٹی وی چینلوں پہ بھی چلتا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹی وی چینلز پورے کنٹرولڈ ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں اس پورے کرائسس میں 22 اپریل سے لے کے اور 10 مئی تک جس کو مار کا حق کا نام دیا گیا، اس میں نے جو تھوڑا سا ٹی وی دیکھا ہے، میں نے پی ٹی آئی کی کسی شخصیت کا کوئی ٹویٹ، کوئی خبر، کوئی بیان نہیں دیکھا ٹی وی چینلوں کے نیوز میں چلتا ہوا. پروگراموں میں ان کو بٹھایا گیا لیکن نیوز میں نے چلتا ہوا نہیں دیکھا. تو اٹس مین کہ وہ ظاہر ہے کنٹرولڈ ماحول ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے. اگر تو یہ جو 8-10 لوگ پی ٹی آئی کو اٹیک کر رہے ہیں، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھیجا گیا نیریٹو ہوتا تو ٹی وی چینلوں پہ بھی گیا ہوتا، صرف ان کے ٹویٹر سے نہ آ رہا ہوتا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں میری اسیسمنٹ ہے کہ ہوا یہ کہ یعنی اسیسمنٹ پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے گراؤنڈ ریئلٹی پہ اور فیکٹس پہ آ جاتے ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ جب رجیم چینج ہوا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جس حد تک مخالفت ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بھی وہ کریڈیبل نام نہیں رہا جو یہ کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی ہے. اور اس کے بعد پھر 8 فروری کے بعد کوئی بھی ایک بھی معتبر نام اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں تھا جو یہ کہتا کہ یہ چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو لانے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا درست ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ رجیم چینج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو خاصی پریشانی ہوئی کہ یار کوئی کریڈیبل نام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور انہوں نے ہائرنگ سٹارٹ کی. اچھا پہلے یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانے سے پہلے، رجیم چینج سے پہلے پوری پاکستانی قوم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹیمنٹس ان کے جو تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یعنی بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے اوپر بھی سب یہ کہتے تھے کہ یار انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا کہ ان کو مسنگ کیا جا رہا ہے. اور اس طرح ہر چیز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چیزوں کو اکثریت جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی. پی ٹی آئی کے دور میں دیکھ لیں کیا ہوتا رہا. عمران خان صحیح تھا یا غلط تھا وہ بیانیہ بن جاتا، بیانیہ بن جاتا. جب انہوں نے ہائرنگ سٹارٹ کی تو ظاہر ہے انہوں نے ہائرنگ سٹارٹ کی تو انہوں نے ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ہائر کیا جو پرو پی ایم ایل این تھے. جب پہلے اسٹیبلشمنٹ اینٹی پی ایم ایل این کھڑی تھی تو ان کو بغیر کچھ انویسٹ کیے، بغیر پیسے دیے ان کو لوگ میسر تھے. ٹھیک ہے، جو شریف خاندان کو ایکسپوز کر رہے تھے، ان کی کرپشن لوٹ مار پہ بات کر رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی ایک تھی ایک، تو دونوں کا ایک نقطہ نظر سیم تھا. تو اسٹیبلشمنٹ لمبے چوڑے انتظامات کے بغیر وہ کام جو ہے وہ ویسے ہی ہو رہا تھا. اچھا اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہائر کیا اور وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو بندے اسٹیبلشمنٹ کو ٹوٹل کل ملا کے 25 کروڑ میں سے ملے کوئی 14-15، اور وہ 14-15 جو لوگ تھے وہ بڑے مکروہ قسم کے کردار، مطلب کوئی ایک بھی ان میں سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا کوئی سلجھا ہوا یا کوئی، اچھا 4-5 بندے تھے جو سوبر تھے نسبتاً، لیکن جب انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ پیسے لے کے استعمال ہوئے تو وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے. مجھے پورے پاکستان میں ایک بندہ دکھا دیں جو کہے کہ ان 14-15 ٹاؤٹس میں سے کسی کی ٹویٹس پڑھ کے یا کسی کا ولاگ سن کے اس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، جو عمران خان کے ساتھ ایک بندہ دکھا دیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہے کہ میں نے فلاں کی ویڈیو سنی ہے، میں نے کہا اس نے قائل کیا کہ واقعی عمران خان، اس نے کہا کہ عمران خان چور ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعی چور ہے اور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی ایک وہ اپنا رانجھا راضی رکھنا تھا، تو انہوں نے بھی ایک ان 15-16 لوگوں سے چیزیں کروا کے اور اپنی فائلوں میں لگائیں کہ نہیں جی 15-16 بندے کہہ رہے ہیں کہ خان سزا القادری بالکل ٹھیک ہوئی ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست کی ایک سیٹ اپ میں جاب ہو گئی، القادری کیس کا فیصلہ آیا تو اسے اسائنمنٹ یہ ملی کہ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے سارٹس لے کے آئیں کہ عمران خان کو درست سزا ہوئی ہے. وہ گیا، وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہا گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، اسے ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا کہ عمران خان کو القادری کیس میں سزا ٹھیک ہوئی ہے. اینڈ پہ اس نے کہا یار میری نوکری ہوئی ہے، مہربانی کریں. تو اس کو پھر دوستوں نے جو ہمارے وہاں ڈیجیٹل میڈیا کے دوست تھے انہوں نے کہا یار ہمارا ایک منٹ کا کر دو، اور بھائی تو یہی ہو سکتا ہے. کچھ 7-8 نے صرف اس لیے کہا کہ بالکل درست فیصلہ آیا ہے تاکہ اس بیچارے کی نوکری بچ جائے. یعنی یہ تو ہوتا رہا. اب ہوا یہ کہ 22 اپریل آ گیا. 22 اپریل آیا اور 22 اپریل کے بعد یہ ہوا کہ جنگی صورتحال ہو گئی، کشیدگی ہو گئی.
میں نے اسد چودھری صاحب یہ بات بہت پہلے یہ بھانپ لی کہ انڈیا اٹیک کرے گا ہی کرے گا. آپ کی بھی ظاہر یہی رائے تھی, اور ہم کیونکہ انڈین میڈیا کے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ میں نہیں جانا چاہیے لیکن مودی اٹیک کرے گا. اب میں نے کہا, میں نے یہ بات کرنی شروع کی کہ دیکھیں ہماری اداروں سے انٹرنل معاملات کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, شکایات ہو سکتی ہیں, تنقید ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے دفاع کے معاملے میں تو ہماری کوئی بالکل ٹھیک ہے اختلاف نہیں ہے. اب وہ جوان جو ایل او سی پہ کھڑا ہوا ہے, وہ جوان جو سیاچن پہ کھڑا ہوا ہے, وہ جوان جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, اس سے ہمارا کیا اختلاف ہے. میں نے یہ بات کرنی شروع کی کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن خیر جب عمران کچھ ہے کیا, بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, بہت سارے لوگوں نے گالم گلوچ کی, لوگوں نے کہا بک گئے, اسٹیبلشمنٹ نے خرید لیا, پیسے لے لیے, لفافے لے لیے وغیرہ وغیرہ. لوگوں کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, جو پچھلے 2-2.5-3 سال میں ملک میں ہوا ہے, جذبات ہیں لوگوں ٹھیک ہے, غصہ ہے, اس میں تو کوئی, لیکن چیزیں ایشو ٹو ایشو ویری کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ ان کے جذبات ہیں نا, آپ ان کو کیا, ان سے آپ ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور سر بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ بھی ایک آ جاتا ہے نا کہ صرف پی ٹی آئی والوں کو تو نہیں سمجھانا ہوتا. نیلے کے نیلے اور دیلے جو ڈھونڈے پی ٹی آئی کے اندر آپ کو مل جائے گا, اور ایسے ایسے نو رتن پی ٹی آئی کے اندر ملیں گے جو شاید دوسری جماعتوں کے اندر بھی نہیں پائے جاتے. اور کیا کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں آیا پی ٹی آئی کے, بہت سارے آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے دکھ آپ کی تکلیفیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو چیز غلط ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی پی ٹی آئی سے این او سی تو نہیں لیا ہوا کہ ہم اس پہ تنقید نہیں کر سکتے, ہم تنقید کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر بھی. بٹ یہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ جو اب رائتا پھیلا رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ ہاں میں اس پہ آتا ہوں. اب وہ یہ کہ ظاہر لوگوں کے جذبات تھے, بات کرنی شروع ہوئی. جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا, پھر تو پی ٹی آئی میں 99% نیریٹو یہی ہوا آ گیا, بالکل ٹھیک کہ ہے, ہم بھارت کے خلاف پاکستان کے فوج کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان آ گیا کہ عمران خان نے کب کہا ہے کہ میں فوج کے خلاف, بس ان کا ایک وہ اپنے آئینی کردار میں جائے. اب جب یہ بات شروع ہوئی تو فالوئنگ ان لوگوں کی تھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, کریڈیبلٹی ان لوگوں کی تھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, ویورشپ ان لوگوں کی تھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. انہوں نے جب یہ بات کی تو نیریٹو تو انہوں نے بنایا انڈیا کے خلاف, پاکستان کے حق میں, پاکستان کے اداروں کے حق میں نیریٹو تو انہوں نے بنایا, کیونکہ نیریٹو بنا ہی ہو سکتے تھے. اب وہ یہ کہ ان لوگوں کو ٹینشن شروع ہوئی کہ یار یہ جنگ اگر مہینہ 2 مہینے چلی اور خدا نہ خواستہ ریلیونٹ تو یہ لوگ رہیں گے, ہم لوگ تو ریلیونٹ ہو گئے. اور پھر ایک دیکھیں نا کہ اس لوگوں کو ہر ایک پرو پی ایم ایل این بندہ بھی اگر سینسیبل تھا اور اس کے اندر انسانیت تھی تو اس نے کہا یار یہ ٹائم پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کا نہیں ہے. بالکل ایسی ہے, بہت سارے لوگوں نے نون لیگ سے بڑا ذمہ داری کا کردار ہے وہ ادا کیا. انہوں نے کہا یار نہیں, اس وقت پاکستان کے اداروں کے پیچھے کھڑے اتحاد کی ضرورت ہے. کرتے کراتے 10 مئی آ گیا. 10 مئی وہ دن تھا کہ اللہ کرے کہ ہر دن جو ہے 10 مئی ہو, ہر دن 10 مئی ہو. کیوں؟ پورے پاکستان میں اتحاد, بھائی چارہ, محبت, پاکستان کے جھنڈے پورے پاکستان میں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان زندہ باد, اور پاکستان کی افواج کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں, سپورٹ, اور پاکستان نے بھارت کو دھول چڑھا دی. اب ہوا یہ ہے, اس پہ ہم مدعے پہ آ گئے اس پوائنٹ کے اوپر. اب وہ جو لوگ ہیں, اب پہلے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ یا میں اسٹیبلشمنٹ ہوں, ہم کیا چاہ رہے ہوں گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو 10 مئی کی یکجہتی کا ماحول ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ خواہش اسٹیبلشمنٹ کی تو ہو سکتی ہے اور شاید ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے ان کے عمل بھی بتا دے گا اگلے 10-12 دن میں. لیکن نون لیگ کے لیے ایک تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نہیں, عوام پاکستان اور اداروں کے درمیان نفرتوں کا ختم ہونا, اور پاکستان کے دفاع کے معاملے میں لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا. دوسرا, اس وقت ابھی بھی خطرات موجود ہیں کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ چیزیں کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ مودی کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہارون رشید صاحب کے ساتھ میں نے ولاگ کی, اس میں نے بتایا مودی وہاں پہ گیا, مودی برباد ہو گیا. مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے شاید دوبارہ کچھ مودی اور اس کے یار جہاں بھی ہوں گے دنیا میں, کسی بھی ملک میں ہوں گے, ان کے جانے کا ٹائم ہے. اب ہوا کیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میری اسیسمنٹ ہے یہ چاہے گی کہ یہ ماحول یکجہتی کا برقرار رہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان کن کو ہے؟ نمبر 1 نون لیگ کو ہے, نمبر 2 ان لوگوں کو ہے جن کو رجیم چینج کے بعد ہائر کیا گیا, انگیج کیا گیا, پرائیویٹ چینلوں پہ نوکریاں دلوائی گئیں, سوشل میڈیا سیٹ اپس پہ نوکریاں دلوائی گئیں, پی ٹی وی پہ نوکری پہ رکھوایا گیا. اور میں بائی دی وے مجھے یاد آ گیا کہ پی ٹی وی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ مارچ کی سیلری ابھی تک نہیں آئی.
پی ٹی وی اتنا کرائسس کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ جس کو نون لیگ نے نوازنا تھا ان کو پی ٹی وی میں نوکری دلوا دی گئی، اور 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، اور پھر کیا کیا گیا، کہا گیا کہ یہ جو رپورٹرز ہمارے حق میں بول رہے ہیں ان کو ایز اے اینالسٹ بلائیں اور پر پروگرام جو ہے وہ ان کو پے کریں۔ میں اسد چودھری صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے دور میں، جو جنرل فیض کے دور میں، جو جنرل باجوہ کے دور میں، یا جو اب، جنہوں نے اس وقت یا جو اب اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیسے لیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نوکریاں لیتے رہے ٹی وی چینلز پہ، وہ انتہائی گھٹیا، نیچ، غلیظ اور مکروہ کردار ہے، اور ان سے زیادہ گندے لوگ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیسے لیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، کوئی یا کوئی سیاسی جماعت ہو، ہاں، بالکل بالکل اچھا، کسی بھی سیاسی جماعت سے پیسے لے کے، کسی بھی حکومت سے پیسے لے کے، اور اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے کے کام کرنے والے یا صحافت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ ہیں، کیونکہ وہ سچ بول نہیں سکتے اور جھوٹ جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اچھا میں اس یہاں پہ کلیریفیکیشن دے دوں، اگر کوئی نون لیگ کا حامی صحافی دل سے یہ بات سمجھتا ہے کہ یار میاں نواز شریف کا ماڈل حکومت چلانے کا درست ہے، عمران خان کا غلط ہے، تو میں اس کی قدر کرتا ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، آپ اسے یہ اس کی رائے کا حق کیسے آپ چھین سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بھائی وہ دل سے سمجھتا ہے نا۔ سر عطا تارڑ صاحب ہیں، آپ پی ٹی وی کی آپ جب بات کر رہے تھے، آپ کی بات کرنے سے پہلے میں دماغ میں سوچ رہا تھا، میں کبھی ان کو زندگی میں نہیں ملا ہوا، ایک ہوتا ہے نا کہ جی میری سلام دعا بھی ہو ان سے، تو آپ نے یہ پی ٹی وی کی بات کی، تو اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا پی ٹی آئی سے متعلق کہ نہیں یار یہ ٹائم وہ کرنے کا نہیں ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور سب نے مل کے کرنا ہے۔ بالکل، عطا تارڑ وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے تو یہ بول دیا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے ذریعے یا ان کے رائٹ لیفٹ کسی کے ذریعے جا کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسکرینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس ٹائم آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، چل کروا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کو کہ آؤ اسی پہ اور آ کے گالیاں دو تاکہ ہماری روزی روٹی چلے اور ہمارا کاروبار چلے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ آپ نا ارشد باجوہ کا وہ گرافک دیکھ لیں جو اس نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے ٹویٹس کیے ہیں، ان کی ریچ کتنی ہے اور نون لیگ کی کتنی ہے۔ ٹھیک، پی ٹی آئی دیکھ لیں اور پی ایم ایل این دیکھ لیں، صرف میں باقی نام نہیں کہتا، آپ ایک طرف ان سیٹ اپس کو رکھیں جن سیٹ اپس کو اسٹیبلشمنٹ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، کروڑوں روپے، ٹھیک ہے، جن کو ان صحافیوں کو رکھیں جن کو ٹی وی چینلز پہ 12 14 15 لاکھ، اور ایک دو ایسے ہیں جن کو 30 35 لاکھ روپے پہ رکھوائے گئے۔ ایک طرف آپ ان کے ولاگز اور ٹویٹس رکھیں، دوسری طرف آپ کو میں 2 نام بتاتا ہوں، آپ ارسلان بلوچ اور احمد بوبک کے جو ٹویٹس ہیں ان کی ریچ اور جو پی ٹی آئی کے ہینڈلرز ہیں سوشل میڈیا، مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، خان کے جالے، ان 2 کی ریچ اور ویوز دیکھ لیں، اور دوسری طرف جن کو 30-40 لاکھ روپے پر منتھ دلوایا جا رہا ہے ان کی ریچ دیکھ لیں، تو پھر کیا ثابت ہوا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے اور نیریٹو یہ بنا رہے تھے۔ جب یہ چیز کسی بھی سمجھدار، عقل والے، سلجھے ہوئے، محب وطن، پاکستان کے سوچنے والے شخص کے سامنے چیز جائے گی کہ ایک بندے کو پچھلے 2 سال میں وہ 10 کروڑ روپے ہم دلوا چکے ہیں ٹی وی چینلوں سے، کسی کو ہم 4 کروڑ دلوا چکے ہیں، کسی کو 2 کروڑ دلوا چکے ہیں، کسی کو 60 لاکھ روپے سالانہ مل رہا ہے، کسی کو 66 لاکھ روپے سالانہ مل رہا ہے، دوسری طرف ان کو 1 ٹکا نہیں ہم نے دیا، بلکہ ان کے تو خلاف کارروائیاں ہوئیں، ان کی فیملیز کے خلاف کارروائیاں ہوئیں۔ ان کا جو نیریٹو اور ریچ ہے اور ان کی تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو پھر یہ 30-40 لاکھ والے فارغ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اصل گیم اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اصل میں تو خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو جائے، صلح نہ ہو جائے۔ صلح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو گئے ہو، اور اس وقت جو ہے نا ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو 8-10 لوگ جن کے بارے میں اسٹیبلش ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سوشل میڈیا کے پروجیکٹس کے اوپر نوکریوں پر رکھوایا ہوا ہے یا ٹی وی چینلوں کے اوپر رکھوایا ہوا ہے، وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں نا تو لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے، اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو کیوں کچھ نہیں کہتے؟ ان کی کوئی حیثیت اصل معاملہ جو تھا یہ تھا۔ ہاں، اب ہوگا کیا، وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں نا لوگ ان کو جواب نہیں دیتے، لوگ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، اس کی قیادت کو گالیاں دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے،
कैंपेन शुरू हो कैंपेन शुरू हो जाती बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 10 से 15 लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के फेसेस हैं इस वक्त, और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के फेसेस हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसलिए इन लोगों की जाती सर्वाइवल की जंग है, ये परेशान है, इनकी नौकरियां खतरे में है। एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक काम करना चाहिए, इनको बुलाएं, बुलाने की जरूरत ही नहीं है, एक मैसेज करना है, इन्हें कहें कि आपकी नौकरियां बरकरार रहेंगी, आपकी नौकरियां कहीं नहीं जा रही, आपने घबराना नहीं है, और आपकी नौकरियां बिल्कुल बरकरार रहेंगी। बल्कि आपको एक आध और प्रोजेक्ट, बाकी जिनको स्टूडियो नहीं बना के दिया उनको भी स्टूडियो बना देंगे, पॉडकास्ट सेटअप भी उनको लगा देंगे, टीमें भी बना देंगे, 3 बंदे जो उनके दफ्तर में होंगी तनख्वाहें भी देंगे। प्लाट शलाट किसी को चाहिए बहरिया में, DHA में, वो भी मिल जाएगा उसको। लेकिन इस टाइम मेहरबानी करो, पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त ये काम ना करो। देखें, अगर आप, आखिरी बात, अगर PTI को ये अटैक करेंगे ना, तो ये सोशल मीडिया में ना, ये जो 10, 12, 15 टाउट्स हैं PTI के गिट्टों के बराबर आते हैं सोशल मीडिया में। बस बेसिक जो सारी गेम है वो यही है, सारा मुद्दा ये है कि एटलीस्ट वो लोग जो किसी भी तौर एस्टेब्लिशमेंट या इस हुकूमत के बेनिफिशरी हैं और उनसे तनख्वाह लेके, पैसे लेके जिनका घर चलता है या पेट चलता है, पेट पाल रहे हैं अपना या अपने बच्चों का, मेहरबानी करें पाकिस्तान में ये जो यकजहती की फ़िज़ा बनी हुई है इसको कायम रहने दें, ताकि मामलात जो हैं, पाकिस्तान जो है वो पीछे जाने की बजाय आगे चलना शुरू हो। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।